Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we'll talk about Iqbal, philosophy, science and Hoodbye. Professor Hoodbye, in a lecture which is available on YouTube and makalma.com, has contended that Iqbal was neither a true philosopher nor a deep thinker. At the outset of his lecture, Professor Hoodbye challenges Iqbal's acclaim as a philosopher on the ground that he had not published papers in journals of international repute. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ سقراط، ارسطو، افلاطون اور ابن خلدون کے پیپرز HEC کے ریکگنائزڈ جرنلز میں پبلشڈ نہیں ہوئے، اور یہ بات فیکچولی بھی بہت غلط ہے کیونکہ علامہ اقبال کے 19 پیپرز انٹرنیشنل جرنلز آف ریپیوٹ میں چھپ چکے ہیں. 7 نیکسٹ 13 19 I will not read the titles. and اس کے علاوہ علامہ اقبال کی پروز کی بکس ہیں، علم الاقتصاد، انگلش میں ان کی بک ہے Stray Reflections, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Development of Metaphysics in Persia، جو کہ ان کا PhD تھیسس بھی ہے. اس کے علاوہ ان کے اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، پس چہ بایات کرد، اے اقوام شر، ارمغان حجاز، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز اردو میں بھی ہے، پرشین میں بھی ہے. روزگار فقیر ان کی ان پبلشڈ ورک کے 2 والیومز ہیں. ہودبائی نے کنٹینٹ کیا ہے کہ اقبال کے خیال میں آئنسٹائن اور رسل غلطی پر ہیں. ان اقبال's view آئنسٹائن اینڈ رسل آر ایٹ فالٹ. یہ بات مجھے بالکل سمجھ اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ علامہ اقبال نے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد علامہ اقبال کا ایک سینٹنس پیج 30 پہ میرے پاس ہے، وہ شاید 32 کہہ رہے ہیں پیج، تو میرے پاس جو ایڈیشن ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کا، اس میں یہ پیج 30 پہ ہے. انہوں نے یہ سینٹنس کوٹ کیا: The mathematical conception of continuity as infinite series applies not to movement regarded as an act but rather to the picture of movement as viewed from the outside. حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ پورا پیراگراف پڑھا جائے، یہ ان کے ریکنسٹرکشن میں دی فلسافک ٹیسٹ آف دی ریولیشنز آف ریلیجیس ایکسپیرئنس ان کا چیپٹر ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے چیپٹر ہے، پیج 30 پہ میرے پاس جو ایڈیشن ہے اس میں. Thus Bertrand Russell, I am quoting from the book, thus Bertrand Russell proves the reality of movement on the basis of Cantor's theory of continuity. The reality of movement means the independent reality of space. یہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اسی پیراگراف میں کہیں 4-5 نمبر پہ ایک سینٹنس آتا ہے: The mathematical conception of continuity as infinite series applies not to movement. So on. یہ علامہ برٹرنڈ رسل کو کوٹ کر رہے ہیں. آپ آگے دیں. What Iqbal is saying, the theory of relativity by merging time into space time, یہ ادھر ایک کوٹیشن مارک ہونا چاہیے, says Mr. Russell, has damaged the traditional notion of substance more than all the arguments of the philosophers. یہ پیج 32 to 38 Reconstruction of Religious Thought in Islam میں ہے. تو علامہ اقبال نے یہ جو کتاب لکھی ہے, he is neither pretending to be a physicist nor is he pretending to be a scientist. What he is saying, and this book is not about physics, this book is not about Einstein, this book is not about Bertrand Russell, this book is not about mathematics. This book is about religious thought, religious philosophy. And why is the need of it felt? Up next, why has Allama Iqbal referred to this concept of Einstein's theory of relativity in terms of matter, space and void? Basically, the first blow to the spiritual possibilities or metaphysical possibilities came from Democritus. They used to call him the laughing philosopher, who was born in 470 BC and he died in 360 BC. جو اس کی کتاب ہے آن سینسز، یعنی جو خواص خمسہ ہیں، 5 سینسز، تو انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز، کوئی بھی آبجیکٹ which can not be discerned through the 5 senses
does not exist. What he had said was that there is nothing, in reality there is nothing but matter and void. An atom is the smallest constituent of matter. And he also said that atom can neither be seen nor divided further. It is invisible and indivisible. تو یہ جو علامہ اقبال یہ 2400 سال تک یہ اس کی تھیوری جو ہے میٹیریلسٹ تھاٹ کو سپورٹ کرتی رہی. یہ انٹرنسکلی بھی غلط تھی کیونکہ وہ کہتا تھا کہ جو چیز آپ 5 سینسز سے نہیں ڈسرن کر سکتے تو دیٹ تھنگ ڈز ناٹ ایگزسٹ. ریالٹی میں وہ پھر خود ہی کہتا ہے کہ ایٹم ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے, وہ انویزیبل ہے لیکن اور انڈیویزیبل ہے, تو وہ سب سے چھوٹی چیز ہے. نیکسٹ, ڈیموکریٹس کے تصور کو رومی نے بھی چیلنج کیا تھا, غالب نے بھی چیلنج کیا تھا, اقبال نے بھی چیلنج کیا ہے, ہر مذہب کے سوچ رکھنے والے شخص نے اس کو چیلنج کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غالب از این اتھارٹی آن ریلیجن, بٹ آف کورس ہی ہیز چیلنجڈ اٹ ویری افیکٹولی. رومی کا خیال تھا کہ God is not visible because everything is known by its contrast and its opposite and its equal. اگر وائٹ بورڈ پہ وائٹ پین سے لکھا جائے تو وہ نظر نہیں آئے گا. تو نکلسن نے اس کو ترجمہ کیا ہے کہ everything is manifested by its contrast. God does not have a contrast, therefore he is hidden. یہ نکلسن نے اس کا ترجمہ کیا. نیکسٹ, غالب نے اسی تصور کو بہت خوبصورت الفاظ میں شعر میں کہا ہے کہ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا, اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا, جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا. یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا. نیکسٹ, اب پروفیسر صاحب نے اپنے لیکچر میں یہ فرمایا ہے کہ اقبال ڈڈ ناٹ لائک آئنسٹائن, اقبال ڈڈ ناٹ لائک برٹرنڈ رسل, اقبال ڈڈ ناٹ لائک الفارابی, اقبال ڈڈ ناٹ لائک ابن سینا. تو ویل ڈسکس دس آسپیکٹ آف اٹ. نیکسٹ, اب ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد اقبال, اور وہ جب آئنسٹائن اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ساتھ سامنے آتا ہے تو علامہ اقبال از این accomplished internationally known philosopher, اور وہ ایک rather younger scientist کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اور اپنی نظم کا ٹائٹل رکھ رہے ہیں, پیام مشرق میں اویلیبل ہے, حکیم آئنسٹائن. اس کے شعر دیکھیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آئنسٹائن کے بارے میں. یہ آئنسٹائن کو ناپسند کرنے والی بات آپ کو لگتی ہے. جلوہ میخواست مانند کلیم ناصبور, تا ضمیر مستنیر او گشود در اسرار نور. آخر میں کہتے ہیں من چی گویم از مقام آن حکیم نقطہ سنج. What can I say about the stature of that حکیم نقطہ سنج, جو نقطے کو سمجھنے والا ہے. کردہ زرتشتی ز نسل موسیٰ و ہارون ظہور. بس یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ موسیٰ اور ہارون کی نسل میں زرتشت نے دوبارہ ظہور پایا ہے یا جنم لیا ہے. وہ آئنسٹائن کا جو بیک گراؤنڈ ہے بنی اسرائیلائٹ یا یہودی بیک گراؤنڈ. نیکسٹ, اب پرویز پھوت بھائی فرماتے ہیں کہ اقبال نے جو ایک مصرع کہا تھا کہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد, یہ شاید کچھ جو ہمارے دانشور یا دانشگرد جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کو یہ کہا جا سکتا ہے. یہ ایک مصرع انہوں نے پڑھ لیا اور وہ پوری جو غزل ہے وہ ہم اگنور کر رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اتنا تک پڑھ لیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ اے ایمان والو, پوری نہ پڑھیں وانتم سکارا. تو مطلب بات پوری کرنی چاہیے جب آپ انٹاکسیکیٹڈ ہوں. یہ پوری غزل اگر آپ پڑھیں, جو دونی فطرت سے نہیں لائے کہ پرواز, اس مرغ کے بیچارہ کا انجام ہے افتاد. ہر سینہ نشے من نہیں جبریل امی کا, ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد. اس قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک, جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد. گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ, ہی از ایکسیپٹنگ اٹ. گو فکر خدا داد سے. اب یہ مصرع آپ اگنور کر دیں, اگلا پڑھ لیں تو یو کین بلیم اقبال فار
being an opponent of free thought or thought. گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی یہ افکار ہے ابلیس کی ایجاد. تھینک یو. نیکسٹ. علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر تو سب کو پتہ ہے. فروغ آدم خاکی ز تازہ کاری ہا است، فروغ آدم خاکی ز تازہ کاری ہا است، مہو ستارہ کنند آن کہ پیش از این کنند کردند، مہو ستارہ کنند آن کہ پیش از این کردند. کہتے ہیں کہ انسان کی چمک ہی تو تازہ کاری ہے، نئی نئی چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، ڈسکور کرنا ہے، انوویٹیونیس، کریٹیونیس، انوینٹیونیس. ورنہ تو ستارے اور چاند تو وہی کرتے ہیں جو کرتے رہے ہیں. نیکسٹ. اور علامہ نے بہت خوبصورت ایک بات کی ہے، یہ تو بہت مشہور ہے کہ ہمائے علم تو افتد بدامت، یقین کم کن گرفتار شک باش، عمل خواہی یقین را پختہ تر کن، یکے جوئی و یکے بین و یکے باش. If you want to grab the bird of knowledge، علم کے پرندے کو اگر پکڑنا چاہتے ہو تو شک کو اپنے دل میں جگہ دو، لیکن اگر عمل چاہتے ہو تو یکے جوئی seek one و یکے بین see one and be one. Next. اب ابن سینا کے حوالے سے علامہ فرماتے ہیں اور الفارابی کے حوالے سے فرماتے ہیں، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ کی یہ نظم ہے. یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر یک دانہ، یک رنگی و آزادی یا ہمت مردانہ، یا سنجر و تغرل کا آئین جہانگیری، یا مرد کلندر کے انداز ملوکانہ، یا حیرت فارابی یا تاب و تب رومی. What Allama Iqbal wants to say is that either you have to investigate like Ibn Sina or Al-Farabi if you want to excel in science and in worldly knowledge. But if you want to seek God, if you want to strengthen your spiritual aspects, metaphysical aspects, then you have to attend to Rumi's thought. یا حیرت فارابی یا تاب و تب رومی، یا فکر حکیمانہ یا جذب کلیمانہ، یا عقل کی روباہی یا عشق ید الہی، یا حیلہ افرنگی یا حملہ ترکانہ، یا شر مسلمانی یا دیر کی دربانی، یا نعرہ مستانہ کعبہ ہو کے بت خانہ. میری میں فقیری میں شاہی میں غلامی میں کچھ کام نہیں بنتا ہے بے جرت رندانہ. نیکسٹ. اب یہ بھی ایک نظم ہے، شاید وہ ہود بھائی نے یہ پڑھی تو مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوگی، لیکن اس میں ابن سینا اور الفارابی کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ کو روشنی مل سکے. علامہ فرماتے ہیں شنیدم شب در کتب خانہ من بپروان می گفت کرم کے طابی، بورا کے سینہ نشے من گرفتم بسے دید مزنس خیف اور یابی، نہ فہمیدم حکمت زندگی را ہمام تیر روزم زبے آفتابی، نکو گفت پروانہ نیم سوزے کہ این نکتہ در کتاب نہ یابی. وہ کتاب کا کیڑا پروانے سے کہتا ہے کہ میرا تو گھر ہی فارابی کے نسخوں کے اوپر ہے، میں تو پڑھتا ہی رہتا ہوں سارا دن ابن سینا کی کتابیں، لیکن پھر بھی مجھے زندگی کے راز نہیں پتہ چلے. تو پروانہ کہتا ہے کہ یہ نکتے پر کتابوں میں ملنے والے نہیں ہیں. تپش می کند زندہ تر زندگی را، تپش آگ جلن یہ زندگی کو زندہ کرتی ہے، اور تپش می دہت بالوں پر زندگی را. نیکسٹ. اور پھر ابن سینا جنت سے باہر آ کر زندہ رود سے بات کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے، یہ انہی کا ابن سینا کا کو کوٹ کرتے ہیں علامہ اقبال اپنی کتاب پیام مشرق میں. دین مجو اندر کتاب اے بے خبر، دین کو کتابوں میں نہ ڈھونڈ، علم و حکمت از کتاب، علم اور حکمت کی باتیں کتابوں میں ہیں، دین از نظر، اور دین اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ نظر میں دیکھیں. تو فزکس کو میٹا فزکس کے ساتھ کنفیوز کرنے کی جو پروفیسر صاحب نے کوشش کی ہے اس کو ہم چاہیے کہ نہ کریں. نیکسٹ. اب آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم میں سے کچھ سائنسدان خصوصاً فزسسٹ جن کا میں ذکر بھی کر رہا ہوں اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ جی اقبال از ناٹ ریلیونٹ. ہیئر از دس لیڈی اینڈ میری شمل، شی wrote a book and she taught Iqbal at Harvard for many years. She wrote a book, Jabrail's Wing, in 1962. And when the book was republished in 1988, in the foreword she is writing, rereading and studying Iqbal as I have continued during the time after Jabrail's Wing appeared first,
constantly opens new insights. نئی نئی باتیں بندہ سیکھتا ہے. 25 سال پہلے میں نے کتاب لکھی تھی. At this very moment, studying the Javed Nama with my students at Harvard, we find with great delight expressions in his poetry which 24 years ago would have been taken as utopic. کہ 25 سال پہلے مجھے جو کانسیپٹس علامہ اقبال کے بیان کیے گئے یوٹوپیا کی کہانی لگتے تھے، وہ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ they are very relevant for humanity as they are now. آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پروفیسر صاحب کو، برسما راست ہر کس چیر نیست، تومائے ہر مرغ کے انجیر نیست. تھینک یو. اینی کوشچنس؟